अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुशी आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रिटायर्ड डीएसपी मलिक सफ्तर हयात की एक तहरे कत्ल की वारदात, यानी 3 कत्ल एक साथ। तो चलें शुरू करते हैं। इसका नाम है बेमेहर। जनवरी का महीना था, आसमान पर बादल छाए हुए थे और सख्त ठंडी हवा चल रही थी। शाम से कुछ देर पहले एक नौजवान जिसने कंबल की बुक्कल मार रखी थी मेरे कमरे में दाखिल हुआ और बड़ी बेपरवाही से एक कुर्सी खींचकर मेरे सामने बैठ गया। उसका कद 6 फुट से निकलता हुआ था और वो कसरती बदन का मालिक था। उम्र 25-26 साल के लगभग होगी। उसने जो कंबल ओढ़ रखा था वो नया और आला किस्म का था, ताहम नौजवान के चेहरे पर आसूदगी या अमारत नज़र नहीं आती थी। आम आदमियों को थानेदार के कमरे में दाखिल होने या कुर्सी पर बैठने की जुर्रत नहीं होती, इसलिए मुझे उसकी हरकत पर ताज्जुब हुआ और मैंने ज़रा सख्त लहजे में पूछा कि वो कौन है। उसने मेरी आंखों में आंखें डाल कर देखा और मेरा ख़याल है कि तकरीबन निस्फ मिनट तक देखता रहा। आपने मुझे पहचाना नहीं? उसने कहा। उसके चेहरे में, नज़रों में या बोलने के अंदाज़ में एक किस्म का दीवानापन सा झलक रहा था। मैं तुम्हें क्यों पहचानूंगा? क्या तुम कोई आदी चोर डाकू हो? उसने सीना फुला कर कहा। मुनीर हुसैन मेरा नाम है। क्या करते हो तुम मुनीर हुसैन, और यहाँ क्या करने आए हो? हद हो गई भाई, आपने अब भी नहीं पहचाना? क्या बकबक लगा रखी है तुमने? मैंने गुस्से से कहा। सीधी तरह बात करो और कुर्सी से उठकर खड़े हो जाओ। पहले आप खड़े हो फिर मैं खड़ा होऊंगा। उसने दीवानों की तरह कहका लगाया और खड़ा हो गया। लो जी, मैं ही खड़ा हो जाता हूँ। मेरे खड़े होने से अगर आपकी इज़्ज़त हो जाए तो मेरा क्या है? आपको तो अल्लाह ने वैसे ही बड़ी इज़्ज़त दी है, खड़े रहें या बैठे रहें। मुझे यकीन हो गया कि उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, लिहाजा मैं ज़रा नरम हो गया। मालूम होता है तुम घर का रास्ता भूल गए हो। मैं एक सिपाही को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ, वो इधर उधर से पूछ कर तुम्हें घर छोड़ आएगा। मैंने घंटी बजाकर एक सिपाही को अंदर बुलाया। ओ बादशाह हो, अब तो यही अपना घर है, उसने कहा और दोबारा कहका लगाया, लेकिन उसके कहकहे में एक तरह की दहशत पाई जाती थी। कितने अफसोस की बात है, आप थानेदार होकर मुनीर हुसैन को नहीं पहचानते। पूरे 4 सोने के तमग़े लिए थे। तालियां बजाते बजाते लोगों के हाथ भी दर्द करने लगे थे। 4 दफ़ा विक्ट्री स्टैंड पर खड़ा हुआ था। कोई मजाक की बात नहीं है, 5 साल पुरानी बात है। आप थानेदार आदमी हैं, आपको क्या पता खेलों का? ओ जनाब, कुछ तो बोलो। 4 सोने के तमग़े कोई मामूली बात नहीं होती। क्या बुझारतें झाड़ रहे हो? सिपाही ने गुस्से से कहा। ये थाना है, तेरी खाला का घर नहीं है। सिपाही उसे पकड़कर बाहर निकालने का इरादा कर रहा था, लेकिन मैंने सिपाही को रोक दिया और मुनीर को दोबारा कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। सारी बात वक्त की है जी, उसने कहा। 5 साल पहले मैं विक्ट्री स्टैंड पर खड़ा था, आज आपके सामने मुजरिम की हैसियत से बैठा हूँ। अगर मुझे जेल में मौका मिला तो अपनी लाइफ हिस्ट्री ज़रूर लिखूँगा और उसका उन्वान होगा विक्ट्री स्टैंड से फांसी के तख्ते तक। वैसे एक बात तो बताएं, अगर कहीं कत्ल हो जाए तो आप कातिल को कितने दिनों में गिरफ़्तार कर लेते हैं? कातिल 1 घंटे के अंदर भी गिरफ़्तार हो जाता है और बाज़ औक़ात ज़िंदगी भर गिरफ़्तार नहीं होता। जब आप कातिल को गिरफ़्तार करते हैं तो क्या आपको कोई तमग़ा वग़ैरह भी मिलता है? मलिक साहब, ये कोई बहरूपिया है, सिपाही ने कहा और मुनीर हुसैन का कंबल खींचकर अलग कर दिया। इसके साथ ही एक खून आलूद खंजर उसकी बुक्कल से निकलकर फ़र्श पर गिर पड़ा। सिपाही ने फुर्ती से वो खंजर उठा लिया। मैं समझ गया कि वो शख्स कोई वारदात करके आया था।
میں نے جلدی سے اٹھ کر اس کی تلاشی لی اور اسے دوبارہ کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ کیا تم کسی کو قتل کر کے آئے ہو؟ میں نے تحکمانہ لہجے میں پوچھا اور اس کا گریبان پکڑ لیا۔ ایک نہیں 3، اس نے جواب دیا اور وحشیانہ قہقہ لگایا۔ میں نے چند تھپڑ اس کے منہ پر مارے مگر اس کی کیفیت میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی۔ ملک جی، کیوں اپنے آپ کو گناہ گار کرتے ہو؟ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ بکواس نہ کرو، سپاہی نے چند لاتیں اور ٹھڈے اسے رسید کیے۔ ملک جی، قانون قاتل کو موت کی سزا دیتا ہے۔ اس نے تکلیف کا اظہار کیے بغیر کہا، قانون میں تھپڑوں اور لاتوں کی سزا کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اوئے چپ ہو جا، سپاہی نے اسے ڈانٹا۔ اوئے نہیں ہوتا چپ، منیر حسین نے بے خوفی سے کہا، مار لے جتنا مارنا ہے، قانون میں چپ کی سزا کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے ملک جی، مجھے بولنے دو، نہیں تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ میں نے سپاہی کو ایک طرف ہٹا دیا اور منیر حسین سے کہا، تسلی سے ساری بات بتاؤ، تم نے کس کو قتل کیا ہے؟ بے صبری تو آپ دکھا رہے ہیں، اس نے کہا۔ میں تو تسلی سے ہی بات کر رہا تھا۔ میں نے 3 آدمیوں کو قتل کیا ہے، اپنی ساس سلطانہ کو، اپنے سسر حیدر علی کو اور اپنے سالے منصور علی کو۔ اگرچہ مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آیا، میں نے جائے واردات کا پتہ پوچھا اور اسی وقت تانگا منگوایا۔ ایک ASI اور چند سپاہیوں کو ساتھ لے کر منیر حسین کے ہمراہ اس کی رہائش گاہ پر پہنچ گیا۔ وہ شہر کے نواحی علاقے میں بنا ہوا ایک خوبصورت بنگلہ تھا۔ دروازے کے سامنے 2 نئی کاریں کھڑی تھیں۔ اندر واقعی 3 لاشیں موجود تھیں۔ حیدر علی اور منصور علی کی لاش ڈرائنگ روم میں اور بیگم سلطانہ حیدر کی لاش باورچی خانے میں پڑی تھی۔ کیا ان تینوں کو تم نے قتل کیا ہے؟ میں نے منیر حسین سے پوچھا۔ اس نے اثبات میں جواب دیا۔ میں نے اسے ہتھکڑی لگا کر ایک سپاہی کے حوالے کیا اور ہنگامی معاملے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سب سے پہلے میں نے پورے بنگلے کا اندر اور باہر سے معائنہ کیا۔ وہاں 3 لاشوں کے علاوہ کوئی شخص نہیں تھا۔ باورچی خانے میں چولہا جل رہا تھا اور قریب ہی ایک ہانڈی رکھی ہوئی تھی۔ وہ گرم تھی اور اس میں ادھ پکا سالن موجود تھا۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ کسی نے اس خیال سے ہانڈی چولہے سے اتار دی تھی کہ اوپر رکھی ہوئی جل نہ جائے۔ پاس ہی ایک برتن میں کٹی ہوئی ترکاری بھی رکھی تھی۔ بیگم سلطانہ حیدر کے جسم پر زخم کا کوئی نشان نہیں تھا۔ جیسا کہ بعد میں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں بتایا گیا، اسے گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا تھا۔ حیدر علی کا گلا کٹا ہوا تھا اور اس کی لاش صوفے کے پیچھے پڑی تھی۔ آثار سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ قتل کرنے کے بعد اسے گھسیٹ کر وہاں لے جایا گیا تھا۔ منصور علی کی لاش داخلی دروازے سے 4 یا 5 قدم کے فاصلے پر تھی۔ اس کے جسم اور ہاتھوں پر چاقو کے کئی نشانات تھے، جس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ اس نے مزاحمت کی کوشش کی تھی۔ تھوڑی دیر کے اندر اس تہرے قتل کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے شہر میں پھیل گئی اور لوگوں کا ایک ہجوم موقع پر پہنچ گیا۔ ان میں حیدر علی کے اعزاء اور دوست احباب بھی شامل تھے۔ کچھ دیر بعد ڈپٹی کمشنر، SP اور بعض دیگر افسران بھی موقع کا معائنہ کرنے پہنچ گئے۔ ضابطے کی کارروائی کے دوران پتہ چلا کہ حیدر علی کی بیٹی اسی روز لاہور سے بذریعہ ہوائی جہاز کراچی روانہ ہوئی تھی، جہاں چند گھنٹے قیام کرنے کے بعد اسے لندن روانہ ہونا تھا۔ اس کا نام عمرانہ تھا۔ وہ منیر حسین کی بیٹی تھی، منیر حسین کی بیوی تھی اور حیدر علی کی اکلوتی بیٹی تھی۔ بیٹا بھی ایک ہی تھا، یعنی اس بدقسمت خاندان کی صرف ایک لڑکی زندہ بچی تھی۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ اس روز گھر میں ملازم بھی کوئی نہیں تھا۔ فیروزہ نامی درمیانی عمر کی ملازمہ جو کھانا پکانا اور دیگر کام کرتی تھی، اس روز چھٹی پر تھی کیونکہ اس کا بچہ بیمار تھا۔ اس کے علاوہ ایک ڈرائیور تھا جس کا نام جلال تھا اور ایک 12-13 سالہ لڑکا ساجد تھا جو 24 گھنٹوں کا ملازم تھا۔ اس روز دن کے 11 بجے بیگم سلطانہ کے علاوہ گھر کے دیگر افراد عمرانہ کو جہاز پر سوار کرانے لاہور گئے تھے۔
یہ بھی پتہ چلا کہ عمرانہ کا خالازاد بھائی سعید خان اور انجمن نامی ایک خاتون بھی عمرانہ کے ہم سفر تھے۔ یہ تمام افراد کاروں میں لاہور گئے۔ عمرانہ وغیرہ کو جہاز میں سوار کرانے کے بعد ڈرائیور جلال اور ساجد نے لاہور کی سیر کرنے کے لیے ایک دن کی چھٹی لے لی، لہٰذا ایک کار میں منیر حسین اکیلا واپس آیا اور دوسری کار میں حیدر علی اور اس کا بیٹا منصور علی واپس آئے۔ جہاز 1:45 بجے روانہ ہوا تھا۔ واپسی کا راستہ 1.5-2 گھنٹے کا تھا۔ یہ پتہ نہیں چل سکا کہ دونوں کاریں ایک ساتھ واپس پہنچی تھیں یا آگے پیچھے۔ البتہ منیر حسین کا بیان تھا کہ وہ پہلے پہنچ گیا تھا۔ ضابطے کی کارروائی میں کئی گھنٹے صرف ہو گئے۔ جب میں واپس تھانے پہنچا تو غالباً رات کے 10 بج چکے تھے، لہٰذا میں نے ملزم کو حوالات میں بند کیا اور پوچھ گچھ دوسرے روز تک کے لیے ملتوی کر دی۔ اگلی صبح مجھے پتہ چلا کہ ملزم نے ڈٹ کر کھانا کھایا تھا اور گہری نیند سویا تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ فوری اور ہنگامی نوعیت کے کاموں سے فارغ ہو کر میں نے ملزم کو پوچھ گچھ کے لیے الگ کمرے میں بلا لیا۔ ابتدائی سوالات کے جواب میں اس نے بتایا کہ وہ BA پاس تھا اور اپنے کالج کا بہترین ایتھلیٹ تھا۔ 5 سال قبل اس نے قومی کھیلوں کے مقابلوں میں 4 طلائی تمغے حاصل کیے تھے۔ ان میں سے 2 تمغے دوڑ کے مقابلے میں، ایک اونچی چھلانگ میں اور ایک غالباً نیزہ اندازی یا ڈسک تھرو میں۔ اس کا باپ عابد حسین ایک مقامی اسکول میں ہیڈ ماسٹر تھا۔ ایک چھوٹا بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ بھائی لاہور کی کسی فیکٹری میں کام کرتا تھا اور بہنیں ابھی کنواری تھیں۔ اس کی شادی کو 4-4.5 سال ہوئے تھے۔ ان باتوں کی تصدیق بعد میں دیگر ذرائع سے بھی کی گئی۔ تم نے اپنی ساس، سسر اور سالے کو قتل کیوں کیا؟ میں نے پوچھا۔ وہ اسی قابل تھے جی، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، یہ تو ایک دن ہونا ہی تھا۔ اگر کوئی آدمی آپ کو ایک ہاتھ سے پیار کرے اور دوسرے ہاتھ سے تھپڑ مارے اور کئی سالوں تک اس طرح کرتا رہے تو ایک دن آپ اسے قتل کر دیں گے۔ کیا تم اپنے سسرال میں رہتے تھے؟ جی ہاں۔ شادی کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی۔ لوگ ایسے داماد کو کتا کہتے ہیں۔ بعض اوقات آدمی جانتے بوجھتے کتا بن جاتا ہے دولت کی خاطر، اور کتا کبھی کبھی باولا بھی ہو جاتا ہے، اور جب باولا ہو جاتا ہے تو کاٹتا بھی ہے۔ میں پہلے کتا بنا، پھر باولا ہوا اور پھر میں نے کاٹ لیا۔ چھوڑو ملک جی، کیا فائدہ کریدنے کا، اندر بہت گند ہے جی۔ کیا کل تمہارا کسی کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا؟ جھگڑا تو روز ہی ہوتا تھا، لیکن پالتو کتا ہر صورت میں دم ہلاتا ہے۔ کل کس بات پر جھگڑا ہوا تھا؟ سارا جھگڑا غریبی امیری کا تھا جی، اس نے جواب دیا۔ بیان کرنے میں بہت چھوٹی چھوٹی باتیں لگتی ہیں، محسوس کرتے وقت بہت بڑی لگتی ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ انسان پہاڑ کے نیچے دب گیا ہے یا سمندر میں ڈوب رہا ہے۔ زہر کی ایک چٹکی دیکھنے میں بڑی حقیر لگتی ہے، لیکن زبان کو چھو جائے تو اچھے خاصے کڑیل جوان کو مٹی میں ملا دیتی ہے۔ تفصیل سے ساری بات بتاؤ۔ اچانک اس نے دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ شدت جذبات سے اس کا پورا جسم بے قابو ہوا جا رہا تھا۔ میں خاموش بیٹھا رہا۔ چند لمحوں بعد اس نے خود کو سنبھالا اور یوں گویا ہوا۔ گزشتہ ہفتے میری بیوی عمرانہ نے مجھے بتائے بغیر لندن کا پروگرام بنا لیا۔ مجھے یہ بات پسند نہیں آئی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے کزن سعید خان اور انجمن نامی ایک عورت کے ساتھ لندن جا رہی تھی۔ سعید خان ایک آزاد خیال اور بد کردار نوجوان ہے۔ میں نے عمرانہ کو سمجھانے کی کوشش کی، پھر اپنی ساس اور سسر سے بات کی، لیکن کسی نے میری بات کو اہمیت نہیں دی۔ چند روز تک میری اور عمرانہ کی بات چیت بند رہی۔ کل صبح میں نے اسے ایک بار پھر سمجھانے کی کوشش کی، عمرانہ مجھے تمہارا سعید کے ساتھ جانا پسند نہیں ہے۔ تم جانتی ہو کہ وہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیا خرابی دیکھی ہے تم نے میرے کزن میں؟ اس نے پوچھا۔
تم اچھی طرح جانتی ہو کہ سعید ڈرنک کرتا ہے اور مجروں پر بھی جاتا ہے۔ او کم آن منیر، کبھی کبھی تم بہت چھوٹی باتیں کرنے لگتے ہو۔ اس نے میرا مذاق اڑایا۔ جس چیز کو تم لوگ مجرا کہتے ہو، یورپ میں اسے میوزک کنسرٹ یا فلور شو کہتے ہیں۔ یورپ کے کلچر سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ارے بابا، ہسٹری پڑھو، ہسٹری۔ یہ ساری دنیا کا کلچر ہے۔ مغل بادشاہوں کے دربار میں بھی میوزک کنسرٹ مجرا ہوتا تھا۔ یہ تو راجوں، مہاراجوں اور بادشاہوں کا شوق ہے۔ بات کیا ہے، غریب لوگوں کو جو چیز میسر نہیں آتی اسے وہ برا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ بابر بادشاہ نے کیا خوب کہا تھا، بابر بائش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، یعنی بابر عیش کرو کہ یہ عالم، یہ دنیا دوبارہ نہیں ملے گی۔ فلسفی مت بنو، زندگی کو انجوائے کرو۔ یہ عیش نہیں، تباہی ہے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ تم ایک قدامت پسند خاندان سے تعلق رکھتے ہو۔ تم میری بیوی ہو عمرانہ، اگر میں قدامت پسند ہوں تو تمہیں بھی ایسا ہی بن کر رہنا پڑے گا۔ بھول جاؤ، عمرانہ نے کہا۔ اسی لمحے میری سانس کمرے میں داخل ہوئی اور آتے ہی بولی، کیا شور مچا رکھا ہے تم نے؟ تمہیں پتہ نہیں کہ گھر میں مہمان بیٹھے ہوئے ہیں؟ حالانکہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں عمرانہ کا اس طرح جانا پسند نہیں کرتا۔ کیا مطلب اس طرح جانا؟ امی اسے سعید بھائی سے چڑ ہے، عمرانہ نے کہا۔ کہتا ہے کہ سعید اچھا آدمی نہیں ہے۔ ارے، میری ساس ہاتھ نچا کر بولی، آج تم میری بہن کے بیٹے کو برا کہہ رہے ہو، کل کو ہمیں بھی برا کہنے لگو گے۔ مقصد کیا ہے تمہارا؟ خالہ، آپ کو خود سوچنا چاہیے، ایک نامحرم کے ساتھ اتنا لمبا سفر کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو تم چلے جاؤ، میری ساس نے غصے سے کہا۔ 2 آدمیوں کے آنے جانے کا کرایہ اور وہاں رہائش کے اخراجات کا انتظام کر لو۔ یہی بات میری سب سے بڑی کمزوری تھی، میں اتنی بڑی رقم کا انتظام نہیں کر سکتا تھا۔ بیوی کو شوہر کے حالات کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے، میں نے کمزور پڑتے ہوئے کہا۔ یہ ایک ایسی بات تھی جسے وہ سننا پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ انہیں اپنی دولت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ کس کو کس کی حالات کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے؟ میرے سسر حیدر علی نے اندر آ کر پوچھا۔ یہ تمہارے داماد کے دماغ میں پھر دھواں بھر گیا ہے، میری ساس نے کہا۔ کہتا ہے کہ عمرانہ کو اس کے ساتھ جھونپڑی میں رہنا چاہیے۔ اور ابو، اس نے مجھ پر الزام بھی لگایا ہے، عمرانہ نے کہا۔ الزام؟ میں نے تو کوئی الزام نہیں لگایا، میں نے حیرانی سے کہا۔ یہ کس نے کہا ہے کہ مجھے ایک نامحرم کے ساتھ طویل سفر نہیں کرنا چاہیے؟ یہ تو اصولی بات ہے، میں نے کہا۔ اصولی بات نہیں، تم نے ہماری نیتوں پر شک کیا ہے، یہ سراسر الزام ہے۔ دیکھو منیر، حیدر علی نے غصیلی نظروں سے میری طرف دیکھا، شادی مرد اور عورت کے درمیان خوشگوار زندگی گزارنے کا ایک معاہدہ ہے، یہ کوئی خرید و فروخت نہیں ہے، سمجھے؟ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا جی، میں نے کہا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے ماسٹر عابد حسین کے بیٹے کو دامادی کا شرف بخشا ہے، اپنی بیٹی اس کے ہاتھ فروخت نہیں کی۔ وہ تو ٹھیک ہے جی، لیکن شوہر کا بیوی پر کچھ تو حق ہوتا ہے۔ حق کی بات کرنے سے پہلے کبھی یہ بھی سوچا کہ تمہارے پلے میں کیا ہے، تم کرتے کیا ہو، کماتے کیا ہو؟ خدا کا شکر کرو کہ عمرانہ کی وجہ سے تمہاری عزت بنی ہوئی ہے، گھر بیٹھے عیش کر رہے ہو۔ کیا نہیں دیا ہم نے تمہیں؟ مجھے پتا تھا کہ اب وہ ان مہربانیوں اور نوازشوں کا ذکر کرنا شروع کر دیں گے جو انہوں نے مجھ پر اور میرے خاندان پر کی تھی، لہٰذا مجھے سر جھکانا پڑا۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں، میں تو صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ عمرانہ کے جانے کی وجہ سے میں کچھ تنہائی وغیرہ۔ ہاں، یاد آیا، ماسٹر عابد حسین، میرا مطلب ہے کہ تمہارے باپ نے 1 سال پہلے کچھ رقم مجھ سے قرض لی تھی۔ جی، مجھے یاد ہے، ابا جی کہہ رہے تھے کہ آج کل ان کا ہاتھ ذرا تنگ ہے۔ خیر ہے، حیدر علی نے بے پرواہی کا مظاہرہ کیا، اگر ہاتھ ذرا تنگ ہو تو اور پیسے لے لینا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس نے فراخ دلی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، بلکہ مجھے میری حیثیت کا احساس دلایا تھا۔ اس قسم کی باتیں سن کر میرا سر ہمیشہ ندامت سے جھک جاتا تھا۔ حیدر علی کمرے سے نکل گیا تو میری ساس بولی، چلو اب عمرانہ سے معافی مانگ لو، خواہ مخواہ بیچاری کا موڈ خراب کر دیا۔
اتنے لمبے سفر پر جا رہی ہے، اسے خوشی خوشی رخصت کرو۔ میں نے دیکھا عمرانہ منہ پھلائے کھڑی تھی۔ مجھے مجبوراً اس سے معافی مانگنا پڑی۔ اسی لمحے مجھے ایک اور چرکا لگا۔ سعید خان کمرے میں داخل ہوا اور منہ ٹیڑھا کر کے بولا، ایک بوڑھی عورت برآمدے میں بیٹھی ہے، شٹل کاک برقع پہن رکھا ہے۔ میں اس کی بات سمجھا نہیں۔ اے ہے، وہ منیر کی ماں ہوگی، میری ساس نے کہا۔ ٹھہرو، میں دیکھتی ہوں۔ میں جلدی سے برآمدے میں پہنچا تو میری امی سیڑھیوں پر بیٹھی تھیں اور چھوٹا بھائی واجد غصے کے عالم میں باہر ٹہل رہا تھا۔ اس ذلت سے تو موت بہتر ہے، اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا۔ ہم 1 گھنٹے سے یہاں بیٹھے ہیں، اندر بلانا تو دور کی بات ہے، کوئی پہچاننے کو تیار نہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے؟ مجھے بالکل پتہ نہیں چلا، میں نے معذرتی لہجے میں کہا۔ امی آئیں، اندر آ جائیں۔ ٹھہریں، میری ساس نے آ کر کہا۔ میں یہیں پر موڑا منگواتی ہوں، اندر کچھ مہمان بیٹھیں۔ کوئی بات نہیں، امی دوسرے کمرے میں بیٹھ جائیں گی۔ میری ساس نے میری بات سنی انسنی کر دی اور ساجد کو آواز دے کر موڑا لانے کے لیے کہا۔ آپ یہیں ٹھہریں، اس نے امی سے کہا، میں ابھی آتی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے اس شخص نے امی کے ساتھ کیا مذاق کیا ہے؟ واجد نے غصے سے کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ کون تھا؟ رہنے دو بیٹا، وہ سمجھا نہیں ہوگا۔ کیا نام ہے اس کا؟ سعید خان۔ امی کو دیکھ کر کہنے لگا، مائی معاف کرو، خدا کی قسم بھائی جان آپ کا خیال آ گیا، ورنہ میں نے اسے زیادہ بولنے سے منع کر دیا کیونکہ ہم لوگ ان کی مہربانیوں تلے دبے ہوئے تھے۔ امی نے میری ساس سے قرضہ لیا ہوا تھا، وہ وقتاً فوقتاً انہیں اپنے پرانے کپڑے بھی دیتی رہتی تھی۔ واجد نے الگ قرضہ لیا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے عجیب طریقے سے ہمیں اپنی مہربانیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ ہماری غلطی یہ تھی کہ ہم ضرورت مند تھے اور ان کے اس پھندے کو خلوص سمجھتے رہے۔ ملک جی، جیسا کہ میں نے کہا، بیان کرتے وقت یہ باتیں بہت چھوٹی معلوم ہوتی ہیں، لیکن جس انسان کو روزانہ یہ باتیں سننا پڑیں اس کی زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ میرا کوئی عزیز یا رشتہ دار مجھ سے ملنے نہیں آتا تھا کیونکہ ہر ایک میرے سسرال والوں کی خود پسندی اور تکبر کا زہر چکھ چکا تھا۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ میرے سسرال والوں کو اپنی کوئی غلطی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ وہ اپنے ہر فعل کا جواز نکال لیتے تھے اور بالآخر مجھے ہی شرمندہ ہونا پڑتا تھا۔ میں نے بڑے سکون سے اس کی باتیں سنی اور بعض باتیں نوٹ کر لیں۔ جب وہ خاموش ہوا تو میں نے پوچھا، تمہاری والدہ کتنی دیر وہاں ٹھہری تھی؟ 15-20 منٹ، اس نے جواب دیا۔ وہ عمرانہ سے ملنے آئی تھی اور اسے سفر کی سلامتی کی دعا دے کر چلی گئی۔ تم نے بتایا ہے کہ تمہارا بھائی واجد لاہور میں کام کرتا ہے، کیا وہ یہیں پر ہے یا واپس چلا گیا ہے؟ وہ تو کل ہی واپس چلا گیا تھا۔ میں نے اپنی ڈائری پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، تم نے بتایا تھا کہ تم لوگ 11 بجے لاہور کے لیے روانہ ہوئے، عمرانہ کو الوداع کیا اور 2 بجے واپس روانہ ہوئے۔ تم اپنی کار میں اکیلے تھے اور تمہارا کہنا ہے کہ تم پہلے یہاں پہنچ گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ بولا، گھر پہنچا تو ساس نے مجھے طعنے دینا شروع کر دیے۔ میں برداشت نہ کر سکا اور میں نے اسے قتل کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد میرے سسر گھر پہنچے تو میں نے انہیں بھی قتل کر دیا۔ پھر منصور اندر آیا تو اسے بھی قتل کر دیا۔ کیسے قتل کیا؟ خنجر سے۔ تینوں کو؟ ساس کو تو میں نے ویسے ہی مار دیا تھا۔ ویسے کیسے؟ 2 جھٹکے ادھر دیے، 2 جھٹکے ادھر دیے، بس مر گئی۔ شاید دہشت سے ہی مر گئی تھی۔ تفصیل سے ساری بات بتاؤ۔ اور کیا تفصیل بتاؤں جی؟ اس وقت مجھے اپنا بھی ہوش نہیں تھا، جنون چڑھا ہوا تھا۔ اب کیا فائدہ دہرانے کا؟ آپ لاشیں دیکھ چکے ہیں، قاتل آپ کے سامنے بیٹھا ہے، بات ختم کریں جی۔ میں نے اسے حوالات میں بند کر دیا اور دیگر متعلقہ لوگوں کے بیانات لینے کے لیے روانہ ہو گیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔